پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم صلیبی کلمات میں سے 4 کلمات سن چکے ہیں، اب ہم 5ویں کلمے کو سنیں گے۔ 5واں کلمہ جسمانی ضرورت کا کلمہ ہے، میں پیاسا ہوں۔ عزیزو، مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب، اس کی 28ویں آیت۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں پوری ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ عزیزو، آپ 22ویں زبور کو بھی ضرور پڑھیے گا۔ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا، اور چوتھا خدا کے عدل کے تقاضے کو پورا کرنے یا گناہ کی عدالت کے باعث جدائی کا کلمہ ہے۔ 5واں کلمہ انسانی پیاس کی ترجمانی کرتا ہے۔ عزیزو، یہ مسیح خداوند کی کامل بشریت کو پیش کرتا ہے۔ عزیزو، نمبر 1، اس کے بعد کے الفاظ غور طلب ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے جان لیا کہ سب باتیں پوری ہوئی، خداوند دکھ اور کرب کی حالت میں ہوش و حواس کے ساتھ اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کلام کے نوشتوں کی تکمیل ہو رہی تھی۔ وہ تو باپ کی مرضی پوری کرنے آیا تھا۔ یہی دعا باغ گتسمنی میں کی تھی کہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ شریعت اور انبیاء کی تکمیل کرنے آیا تھا۔ وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تھا، شریعت کے سب تقاضے پورے کیے تھے۔ اس کے بعد خداوند کو یہ نوشتہ بھی پورا کرنا تھا کہ میں پیاسا ہوں، اور انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دیا اور میرے پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی پاک کلام سے مکمل طور پر ہم آہنگ تھی۔ ہمارے لیے کیسا زبردست نمونہ ہے۔ نمبر 2، میں پیاسا ہوں۔ عزیزو، اردو زبان میں یہ کلمہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے، انگریزی زبان میں یہ 2 الفاظ پر، جبکہ یونانی اور عرامی میں یہ ایک لفظ ہے۔ یہ الفاظ مسیح کی جسمانی پیاس کو ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح گزشتہ شام پیشوں میں سے گزرا، کوڑے کھائے اور مار کھائے، اسے 6 گھنٹے صلیب پر بھی ہونے کو تھے۔ مصلوبیت کی جگہ کے نیچے گڑھا کھودا جاتا تھا، نیچے کھودی ہوئی جاتی تھی، جس سے دم گھٹنا اور پیاس کی شدت بڑھتی تھی۔ پیاس سے نڈھال ہونا انسانی فطرت اور ضرورت ہے۔ پیاس برداشت کرنا محال کام ہے۔ عزیزوں، مسیح خداوند کو پیاس لگنا ایک فطری عمل تھا۔ نمبر 3، پیاس لگنا کامل بشریت کو پیش کرتا ہے۔
मुकद्दस यूहन्ना ने अपनी अंजील में तकरीबन 100 मिलादी लिखी। उस वक्त एक खास बेद कलीसियाओं में गर्दिश कर रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह एक हकीकी इंसान और बदन का हामिल ना था, बल्कि उसका बदन लतीफ था, क्योंकि खुदा पाक है और मादा नापाक है। खुदा इंसानी रूप नहीं धार सकता है, खुदा दुख में से नहीं गुजर सकता। सो खुदा में यीशु मसीह भी, लेकिन इंसान को छुड़ाने के लिए मसीह खुदावंद को इंसान बनना था, इसलिए उसे इंसान बनना पड़ा जो कुछ हम हैं, ताकि वो हमें वो कुछ बना सके जो वो है। इसलिए मसीह खुदावंद को प्यास लगी। सलीब पर खुदावंद यीशु अल मसीह हकीकी इंसान की तरह दुख में से गुजर रहे थे। अजीजों, ये खुदावंद यीशु मसीह के कामिल इंसान होने की निशानदेही थी। अजीजों, खुदा को प्यास नहीं लगती, इंसान को लगती है। वो एक कामिल इंसान था, वो हमारे मुशाबह, वो सब बातों में हमारी मानिंद बना। अजीजों, वो इंसानों का मुकम्मल रूप और नुमाइंदा बना, जैसा मुकद्दस यशाया नबी ने बयान किया है कि वो उनकी तमाम मुसीबतों में मुसीबत ज़दा हुआ। वो इंसान होते हुए जान सका कि प्यास क्या है, इसलिए वो प्यासों की प्यास बुझा सकता है। नंबर 4, नविश्ता पूरा हुआ। अजीजों, नविश्ते की तकमील जब हम ज़बूर 69 उसकी आयत नंबर 21 में देखते हैं, उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी खिदमत और कफारा का इसी काम नविश्तों के मुताबिक था और उनकी मुकम्मल तकमील थी। प्यासा होने के नविश्ते भी तकमील पा चुके थे। मसीह की शख्सियत, काम और कलामी मुकद्दस नविश्तों की तस्दीक और तकमील था। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया था। उसकी प्यास उसकी फरोतनी को पेश करती है। अजीजों, क्योंकि वो जो खुदा था, उसने खुदा के बराबर होने के कब्जे में रखने की चीज ना समझी, बल्कि खुद को खाली कर दी। वो जिसने कायनात को बनाया और पानी के सोते बनाए, वो आज प्यासा है। इंसान उसकी प्यास बुझाने में नाकाम रहा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए सिरका पेश किया गया और आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अंग्रेजी बाइबल NIV में सिरका इस्तेमाल हुआ है। ये एक सस्ती मै थी जो आम लोग इस्तेमाल करते थे। ये तर्ज और रहन खाने का एक तरीका था। ये आम तौर पर अमीर खवातीन तैयार करती थी ताकि उनकी दर्द सहने में मदद की जाए, जो मसलूबियत के कर्ब में से गुजर रहे होते थे। ये सिरका वहां मौजूद
ہوتا تھا۔ عزیزوں، یہ سرکہ میں یعنی پت سے ملا ہوا تھا۔ خدا یسوع المسیح نے اسے چک کر چھوڑ دی، کیونکہ یہ مصلوب ہونے والے شخص کے درد کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا تھا۔ عزیزوں، لیکن خدا یسوع المسیح گناہ کے باعث اس اسی کام کے ہر درد کو سہنا چاہتے تھے۔ وہ مقدس یسایہ نبی کے پاک نوشتوں سے بھی آگاہ تھے۔ اسے اسی کا کام کو اپنے پورے ہوش و حواس میں سہنا تھا۔ عزیزوں، زوفے کا استعمال صرف مقدس یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں زوفے کے استعمال کا بیان کیا ہے۔ زوفے کا استعمال ہمیں یہودی عید فصح کی یاد دلاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے تھے تو انہیں بلے کے خون کو زوفے کے ساتھ دروازے کی چوکھٹوں پر لگانے کا حکم دیا گیا تھا۔ عزیزوں، جب حکم کی تعمیل کی گئی تو مصریوں کے خواہ انسانی خواہ حیوانی سب پلوٹے مارے گئے، لیکن اسرائیل سزا سے بچ کر غلامی کے گھر سے رہا ہو گئے۔ اس رات لوگ فصح کے بلے کے خون سے بچائے گئے۔ عزیزوں، ہم اب بڑے خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے بچائے گئے ہیں۔ مقدس پولس رسول اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا بھی فصح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں۔ عزیزوں، یہ نوشتے کی تمثیلی تکمیل ہے۔ مسیح خداوند نئے عہد نامہ کا فصح ہے۔ وہ ہر مسیحی اور مسیحی خاندان کا فصح ہے۔ خداوند کا شکر۔ نمبر 4، کلمے کا اطلاق۔ خداوند یسوع مسیح مقدسوں کی پیاس بجھائے گا۔ عزیزوں، خدا یسوع مسیح نے سامری عورت کو زندگی کے پانی کی پیشکش کی۔ اس نے اپنے کفارے اور جی اٹھنے کے بعد پاک روح کے پانی کی تعلیم دی تھی کہ جو اس پر ایمان لائے گا پاک روح اسے سیراب کرے گا، بلکہ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی اور ان کو سیراب کرے گی۔ عزیزوں، وہ مقدسوں کے ساتھ رفاقت کا پیاسا ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو جب وہ پیاسے ہوئے ان کو پانی پلایا تھا، کیونکہ جو چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ خداوند یسوع مسیحی تھا۔ اب خداوند تمام ایمانداروں کو جو اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ہر طرح کی پیاس بجھائے گا۔ وہ انہیں راحت کے چشموں کے سے پلائے گا۔ گناہگاروں کی نجات کی پیاس۔ عزیزوں، مسیح خداوند کی یہ پیاس جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی بھی تھی۔ اگر کوئی اس کے لیے دروازہ کھولے
تو وہ اندر آئے گا اور اس کے ساتھ رفاقت رکھے گا. وہ آب حیات مفت دیتا ہے. وہ کھوئے منہ کی نجات کا پیاسا ہے کہ ایک بھی ہلاک نہ ہو. عزیزوں، پہلے کلمے میں یہی تمنا غالب تھی. وہ چاہتا تھا کہ تمام گناہگار بچ گئے. وہ دکھ سہ کر بھی ان کو نجات دینے کا خواہش مند تھا، اور وہ ہے. اور صلیب پر اسی لیے پہلے کلمے میں وہ تمام گناہگاروں کو یہ پیغام دیتے تھے. اور انہوں نے اپنے پہلے کلمے میں فرمایا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. عزیزوں، آج ہمیں اس معافی کو ماننے کی ضرورت ہے، اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. مقدسین کی رفاقت کی پیاس. عزیزوں، وہ ایمانداروں کی رفاقت کا پیاسا ہے. اس کے ساتھ وہ برگشتہ ایمانداروں کی واپسی کی تشریح چاہتا ہے، جنہوں نے پہلی سی محبت چھوڑ دی تھی. وہ اپنے پیاروں کی آواز سننے کا پیاسا اور آرزومند ہے. ہمیں غیر ضروری باتیں اور مصروفیات کو ختم کر کے اور ترجیح بنیادوں پر اس کے ساتھ رفاقت رکھ کر اس کی پیاس مٹانا ہے. میں ان تمام ایمانداروں کو جو خداوند سے دور ہیں، جس طرح وہ پہلے ورشپ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جس روٹین میں وہ خدا کے سامنے جھکتے تھے، وہ انہیں واپس بلا رہے ہیں کہ وہ اپنی پہلی سی محبت کو بحال کریں، تاکہ مسیح کی پیاس جو ہے وہ بجھ جائے. عزیزوں، مقدسین کی ترقی کا پیاسا ہے. عزیزوں، وہ ایمانداروں کی ترقی، بغولت اور راست بازی کے پیاسوں کی پیاس رکھ رہے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ مقدسین اس کے عرفان اور فضل میں ترقی کریں. وہ زمین پر تو پیاسا ہوا، لیکن اب وہ اس سے آزاد ہو چکا ہے. وہ اب آپ کو روحانی نعمتیں اور برکات دینے کا پیاس ہے، تاکہ میں اور آپ ترقی کریں، ایمان میں ترقی کریں، اپنی زندگی کے ہر موڑ میں ترقی کریں جو ہم اس روئے زمین پر رہ کر کرتے ہیں. عزیزوں، بہت سے لوگ ان سے محروم ہیں. ان کے اندر ان کی بھوک اور پیاس نہیں ہے. آئیں اس سے یہ بے زر حاصل کریں، کیونکہ اس نے خود ان کی قیمت ادا کی ہے. عزیزوں، آج مجھے اور آپ کو اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے. میرا ایمان ہے کہ آج اس کلمے سے ہم نے سیکھا ہے کہ خدا ایمانداروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے فکر مند ہے. وہ چاہتا ہے کہ خدا مسیح کی پیاس اس دور سے بجھ سکتی ہے جب ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایماندار اسی روٹین میں، جس روٹین میں وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے، اسی روٹین میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی عبادت کرے. آئیں مل کر خدا مسیح کی پیاس کو بجھائے تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں ترقی ہو.
خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلمے کے وسیلے سے برکت عطا فرمائے، آمین۔